शैतान की फिरौन को नसीहत। एक मर्तबा शैतान ने फिरौन से पूछा कि तुझे किसने खुदा बनाया है और तेरे अंदर ऐसा कौन सा कमाल है कि तू अपने आप को खुदा समझ बैठा। फिरौन ने कहा कि मेरे पास अंदरूनी ऐसी ताकत है जो तेरे पास नहीं है। शैतान ने कहा, दिखाओ वो कौन सी ताकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान और फिरौन का जिक्र तारीख और दीनी रिवायात में ऐसे दो किरदारों के तौर पर आता है जिन्होंने गरूर, तकब्बर और नाफरमानी की इंतहा कर दी। एक तरफ शैतान वो मखलूक है जो असल में जिन्नात में से था और इबादत की कसरत की वजह से फरिश्तों के दरमियान रहने लगा। मगर जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके तमाम मखलूक़ात को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, तो उसने तकब्बर में आकर यह कह दिया कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसलिए मैं इनसे बेहतर हूँ। इसी तकब्बर ने उसे अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया और वो क़यामत तक इंसान को गुमराह करने का अहद करके दुनिया में शैतान के नाम से पहचाना जाने लगा। उसके बाद से उसका एक ही मकसद है कि वो इंसान के दिलों में गरूर, हसद, लालच और नाफरमानी पैदा करे और उन्हें सीधे रास्ते से हटा दे। दूसरी तरफ तारीख में एक ऐसा बादशाह भी गुजरा जिसका नाम फिरौन था, जो मिस्र की सरजमीन पर हुकूमत करता था और उसकी हुकूमत बहुत ताकतवर थी। उसके पास बेशुमार लश्कर, खजाने और गुलाम थे। लोग उसके खौफ से कांपते थे और उसके हुक्म के बगैर कोई सांस लेने की भी जुर्रत नहीं करता था। ताकत और दौलत ने उसके दिल में ऐसा गरूर पैदा किया कि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा और ऐसा ऐसा उसका दिल इतना सख्त हो गया कि उसने अल्लाह की रबूबियत का भी इनकार कर दिया। वो लोगों के सामने खड़ा होकर कहता कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोग उसके डर से खामोश रहते मगर दिलों में उसके जुल्म से खौफजदा रहते थे। फिरौन का दरबार बहुत शानदार होता था, जहाँ बड़े बड़े सतून वाले महल, कीमती पर्दे और सोने चांदी के तख्त हुआ करते थे और उसके इर्द गिर्द दरबारी, जादूगर और सिपाही खड़े रहते थे जो हर वक्त उसकी तारीफें करते थे। मगर इस जहरी शान शौकत के बावजूद उसके दिल में एक अजीब बेचैनी भी रहती थी, क्योंकि गरूर इंसान को सुकून नहीं देता बल्कि उसे मजीद अंधा बना देता है। उसी ज़माने में शैतान भी इंसानों को बहकाने के लिए हर तरफ घूमता फिरता था और ख़ास तौर पर उन लोगों के दिलों में वसवसे डालता था जिनके दिलों में गरूर और ताकत का नशा होता, क्योंकि ऐसे लोग उसके लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। शैतान जानता था कि जो इंसान तकब्बर में मुब्तला हो जाए वह बहुत जल्द गुमराही की गहराइयों में गिर सकता है और इसीलिए इसकी नज़र मिस्र के इस जालिम बादशाह पर भी थी जिसका दिल पहले ही गरूर से भरा हुआ था। रिवायतों में बयान किया जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब शैतान ने सोचा कि उस शख्स से मुलाकात की जाए जो ज़मीन पर तकब्बर की ऐसी मिसाल बन चुका है कि अपने आप को खुदा कहने लगा। उसने सोचा कि यह वो इंसान है जिसके दिल में गरूर की आग पहले ही भड़क रही है और अगर इस आग को मजीद हवा दी जाए तो वह अपनी हालत को खुद ही दावत देगा। दूसरी तरफ अब फिरौन भी अपने गरूर में मस्त था और उसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। वो समझता था कि उसकी ताकत हमेशा कायम रहेगी और उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मगर तारीख के पर्दों के पीछे एक ऐसा लम्हा करीब आ रहा था जब गरूर के दो किरदार यानी शैतान और फिरौन का सामना होने वाला था और यही वो मुलाकात थी जिसके बारे में बात की रिवायात में अजीब और इबरतनाक बातें बयान की जाती हैं। कहा जाता है कि इस मुलाकात में ऐसे जुमले अदा हुए जो इंसान के लिए एक बड़ी नसीहत बन गए, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाह और तकब्बर में डूबा इंसान भी ऐसे रास्ते पर चला जाता है कि खुद शैतान भी उसके अंजाम को देखकर हैरत ज़दा हो जाता है। और यही वो किस्सा है जो हमें यह समझाता है कि गरूर और सरकशी इंसान को किसी हद तक अंधा कर देती है कि वो हक को देखने के बावजूद उसे मानने से इनकार कर देता है। इस कहानी का आगाज़ इसी पस मंज़र से होता है जहाँ एक तरफ गुमराही का सरदार शैतान है और दूसरी तरफ ज़मीन पर तकब्बर की अलामत फिरौन है। और अब वक्त करीब आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आए और उनके दरमियान एक ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें गरूर, धोखा और अंजाम की इबरत सब कुछ शामिल हो। एक दिन का जिक्र है कि मिस्र के अजीम शान महलों के दरमियान शाम का वक्त ऐसा ऐसा उतर रहा था। सूरज की सुर्खी दरिया नील के पानी पर फैल रही थी और महल के ऊंचे मीनारों पर खड़े पहरेदार खामोशी से निगरानी कर रहे थे।
اسی وقت فرعون اپنے محل کے ایک بلند کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، جہاں دیواروں پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور قیمتی خوشبو کی مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ مگر اس شاہانہ محل کے ماحول کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، کیونکہ وہ اپنے اقتدار اور اپنی بڑائی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسی لمحے اچانک کمرے کے دروازے کے پاس ایک اجنبی سایہ نمودار ہوا، جو آہستہ آہستہ اندر داخل ہونے لگا۔ دروازے پر کھڑے سپاہیوں کو جیسے کسی نے غفلت کی نیند میں ڈال دیا تھا، اور کسی کو اس کے آنے کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ سایہ دراصل شیطان تھا، جو ایک انسان کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے چند قدم آگے بڑھا اور فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فرعون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے محل میں اس طرح بغیر اجازت کیسے داخل ہوئے ہو؟ اس اجنبی نے نہایت سکون کے ساتھ جواب دیا کہ اے مصر کے بادشاہ، میں ایک مسافر ہوں اور تم سے ایک خاص بات کرنے آیا ہوں۔ فرعون نے اس کے لہجے میں عجیب اعتماد محسوس کیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ کوئی عام شخص اس کے سامنے اس طرح بے خوف ہو کر بات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر تم کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو کہو، مگر یاد رکھو یہاں ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولا جاتا ہے۔ اس پر وہ اجنبی ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں۔ تمہاری طاقت، تمہاری حکومت اور تمہارے روب کی کہانیاں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگ تمہارا نام سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ فرعون کو اپنی تعریف سن کر خوشی ہوئی اور اس کے چہرے پر غرور کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ اس نے تخت پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہ سب سچ ہے۔ اس سرزمین پر میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور میرے حکم کے آگے سب سر جھکاتے ہیں۔ اجنبی نے اس کی بات سن کر آہستہ سے سر ہلایا اور بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری طاقت غیر معمولی ہے، اور شاید اسی لیے میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کو سب پر غالب کر دیتے ہیں۔ فرعون نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری باتوں میں عجیب رنگ ہے۔ تم صاف صاف بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ تب وہ اجنبی تھوڑا قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا کہ میں وہ ہوں جو صدیوں سے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا آ رہا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے اور بہت سے لوگوں کو اقتدار کے نشے میں ڈوبتے دیکھا، مگر تم جیسا کوئی کم ہی ملا ہے۔ فرعون کے دل میں تجسس بڑھنے لگا اور اس نے کہا کہ اگر تم واقعی اتنا کچھ جانتی ہو تو میرا راز بھی بتاؤ کہ میں دوسروں سے مختلف کیوں ہوں۔ اس اجنبی نے ایک لمحہ خاموش رہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بولا کہ تمہارے اندر ایک ایسی آگ ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ تم اپنے آپ کو معمولی انسان نہیں سمجھتے، بلکہ تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ تم سب سے بلند ہو، اور یہی سوچ تمہیں دوسروں سے جدا کرتی ہے۔ فرعون نے فخر کے ساتھ کہا کہ اگر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے، کیونکہ میری طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس پر وہ اجنبی ہلکا سا ہنسا اور بولا کہ یہی وجہ کہ تم سے ملنے آیا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک زمانے میں اسی طرح کے خیال میں مبتلا ہوا تھا، اور اسی غرور نے میری تقدیر بدل دی۔ یہ سن کر فرعون چونک گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری باتیں عام انسانوں جیسی نہیں ہیں۔ آخر تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اس پر وہ اجنبی چند لمحے خاموش رہا اور پھر اس نے ایسا سے کہا کہ اگر میں اپنی اصل بتا دوں تو شاید تم حیران ہو جاؤ گے، مگر اس سے پہلے میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا ہو جو تمہیں تمہاری طاقت سے بھی آگے بڑھنے کا راستہ دکھائے تو کیا تم اس کی بات سنو گے؟ فرعون نے غرور سے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر وہ اجنبی ایسا ایسا ہنسا اور بولا کہ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں اور میں کیوں آیا ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی، کیونکہ آنے والے چند لمحوں میں وہ راز کھلنے والا تھا جیسے فرعون کی حیرت کی کوئی حد نہ رہنے والی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی چند لمحوں تک گہری ہوتی چلی گئی اور فرعون کی نظریں اس اجنبی کے چہرے پر جمی رہیں، کیونکہ اس کے اندر میں ایک ایسا اعتماد تھا جو عام انسانوں میں نہیں پایا جاتا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ شخص کون ہے جو نہ خوف محسوس کر رہا ہے اور نہ ہی اس کے دربار کی ہیبت سے متاثر دکھائی دیتا ہے۔
فرعون نے دوبارہ قدرے سخت لہجے میں کہا، اب تم زیادہ دیر تک راز میں باتیں نہ کرو اور صاف صاف بتاؤ کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اس پر وہ اجنبی ایسا ایسا آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی، جیسے وہ کسی بڑے راز کو ظاہر کرنے والا ہو۔ اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا کہ اے مصر کے بادشاہ، اگر میں اپنی اصل بتاؤں تو شاید تمہیں یقین نہ آئے، مگر سچ یہی ہے کہ میں وہ ہوں جس کا نام سن کر نیک لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور گمراہ لوگ میری پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرعون کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے اور اس نے بے اختیار پوچھا، کیا تم وہی ہو جسے لوگ شیطان کہتے ہیں؟ اس اجنبی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور بولا، ہاں میں وہی ہوں جس نے صدیوں سے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں ایسے راستوں پر چلایا جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ فرعون چند لمحوں تک خاموش رہا، جیسے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ اگر تم واقعی شیطان ہو تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو اور تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور میں خود ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کیسا ہے جو زمین پر اتنی بڑی حکومت رکھتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتا ہے۔ فرعون نے اپنے تخت کی پشت سے ٹیک لگائی اور اس کے چہرے پر دوبارہ غرور کی جھلک نمودار ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے دیکھنے آئی ہو تو دیکھ لو، کیونکہ میں واقعی اس سرزمین کا سب سے طاقتور انسان ہوں اور میرے حکم کے بغیر یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ شیطان نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر بولا کہ تمہاری یہی باتیں مجھے حیران کرتی ہیں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو بہکایا ہے مگر تمہاری سوچ ان سب سے مختلف ہے۔ تم نے تو اپنے آپ کو ایسی بلندی پر پہنچا دیا ہے جہاں عام انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ فرعون نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو بلند سمجھا ہے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، کیونکہ میری طاقت نے اسے ثابت کیا ہے۔ میرے پاس لشکر ہیں، میرے پاس خزانے ہیں اور ایک پوری قوم ہے جو میری بات مانتی ہے۔ شیطان نے اس کے الفاظ سن کر سر جھکایا اور جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ انسان جب اقتدار کے نشے میں ڈوب جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دنیا ہمیشہ اسی طرح اس کے سامنے جھکی رہے گی۔ فرعون نے فوراً جواب دیا کہ کیوں نہیں رہے گی، میری حکومت مضبوط ہے اور میرا نام سن کر دشمن بھی خوف کھاتے ہیں۔ اس پر شیطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں نے بھی کبھی ایسا ہی خیال کیا تھا کہ جب میں اپنی عبادت پر فخر کرتا تھا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا تھا، مگر ایک لمحہ ایسا آیا جب میرے غرور نے مجھے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ رہی۔ فرعون نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری کہانی سن کر ایسا لگتا ہے جیسے تم کسی گہرے تجربے سے گزر رہے ہو، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ شیطان نے احساس سے کہا کہ میں نے انسانوں کے دلوں میں بہت سی کمزوریاں دیکھی ہیں، مگر تمہارے اندر ایک عجیب ضد ہے جو تمہیں کسی بات کے سامنے جھکنے نہیں دیتی، اور یہی ضد انسان کو خطرناک راستے پر لے جاتی ہے۔ فرعون نے اس بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا کہ جو شخص کبھی نہ جھکے وہی اصل میں بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ کمزور لوگ ہی دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ شیطان نے اس جواب کو خاموشی سے سنا اور چند لمحوں تک فرعون کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کے دل کی گہرائیوں کو پرکھ رہا ہو۔ پھر اس نے احساس سے کہا کہ آج میں تم سے مل کر ایک عجیب احساس محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے لوگوں کو گمراہ کرنے میں بہت وقت گزارا ہے، مگر تمہاری سوچ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اس راستے پر بہت آگے نکل چکے ہو جہاں تک اکثر انسان پہنچ ہی نہیں پاتے۔ یہ سن کر فرعون کے چہرے پر فخر کی جھلک مزید گہری ہوگی اور اس نے کہا کہ اگر تم جیسی مخلوق بھی میرے سوچ کو غیر معمولی سمجھتی ہے تو پھر اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ میں واقعی سب سے منفرد ہوں۔ شیطان نے اس کی بات پر کوئی جواب نہ دیا، بلکہ خاموشی سے اس کے محل کے وسیع کمرے کو دیکھنے لگا، جیسے وہ آنے والے وقت کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہو۔ اسی لمحے اس نے ایسا سے کہا کہ اے مصر کے بادشاہ، آج کی یہ ملاقات معمولی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات دو ایسے راستے آپس میں ملتے ہیں جو بعد میں تاریخ کے لیے ایک بڑی عبرت بن جاتے ہیں، اور شاید آج کا یہ لمحہ بھی اسی طرح کا ایک موڑ ہے جہاں سے ایک ایسی گفتگو شروع ہونے والی ہے جو غرور، انجام اور نصیحت کی ایک عجیب داستان بن جائے گی۔
शैतान के अल्फाज सुनकर कमरे की फिजा में एक अजीब सी संजीदगी पैदा हुई और फिरौन कुछ लम्हों तक खामोश बैठा उस अजनबी मखलूक को गौर से देखता रहा। उसके दिल में एक तरफ हैरत थी और दूसरी तरफ तजस्सुस भी था कि आखिर शैतान जैसी मखलूक उसके पास क्यों आई है और वो उससे क्या कहना चाहती है। चंद लम्हों बाद फिरौन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि तुमने अभी ये कहा कि हमारी मुलाकात मामूली नहीं है, तो फिर साफ साफ बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या देख रहे हो और तुम्हारे जहन में क्या क्या ख्यालात चल रहे हैं। शैतान ने ऐसा ऐसा कदम बढ़ाते हुए और महल की खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया जहां से दरियाए नील की चमकती हुई लहरें दिखाई दे रही थीं। शैतान, उसने बाहर देखते हुए कहा कि दुनिया की तारीख में बहुत से बादशाह हैं जिन्होंने बड़ी सल्तनतें कायम की, मगर वक्त के साथ उनके नामो निशान तक मिट गए और उनकी ताकत भी खत्म हो गई। इंसान जब अपनी कुवत को हमेशा रहने वाली समझ लेता है तो वो एक ऐसी भूल में मुब्तला हो जाता है जिससे निकलना आसान नहीं होता। फिरौन ने फौरन जवाब दिया कि मगर मैं इन बादशाहों जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हुकूमत मजबूत बुनियादों पर कायम है और मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे हर हुक्म को कानून समझते हैं। शैतान ने पलट कर उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला कि यही बात मुझे हैरान करती है कि तुम अपने अख्तियार पर इस कदर यकीन रखते हो जैसे तुम्हारी मर्जी के बगैर कायनात के कोई पहिया भी नहीं घूम सकता। फिरौन ने अपने तख्त के बाजू पर हाथ मारते हुए कहा कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है, क्योंकि मैं जब हुक्म देता हूँ तो लोग उस पर अमल करते हैं और जब मैं मना करता हूँ तो कोई उसके खिलाफ नहीं जाता। शैतान चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर उसने गहरी आवाज में कहा कि मैंने बहुत से इंसानों को बहकाया है और अक्सर को ये यकीन दिला दिया है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, मगर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम इस रास्ते पर इन सब से कहीं आगे निकल चुके हो। ये सुनकर फिरौन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उसे अपनी बड़ाई की तस्दीक मिल गई हो। उसने फख्र से कहा कि अगर तुम ये तस्लीम करते हो तो फिर मान लो कि इस जमीन पर मेरी बर्तरी का कोई मुकाबला नहीं। शैतान ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोला कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपनी ताकत को अपनी जात का कमाल समझने लगता है। हालांकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उसके अख्तियार में नहीं होती। फिरौन ने कदरे तंजिया अंदाज में कहा कि तुम शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मगर मैं ऐसे अल्फाज से मुतासर होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तकदीर में शिकस्त नाम की कोई चीज नहीं। शैतान ने सर हिलाया और बोला कि मैं तुम्हें डराने नहीं आया, बल्कि सिर्फ तुम्हारी सोच को समझने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों में एक अजीब जिद नजर आती है जो इंसान को किसी भी हकीकत को कबूल करने से रोक देती है। फिरौन ने जब जवाब दिया कि जो शख्स अपनी ताकत पर यकीन रखता हो उसे किसी हकीकत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी मर्जी ही हकीकत बन जाती है। शैतान ने यह सुनकर ऐसा से कह कहा लगाया और कहा कि तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे अपनी पुरानी हालत याद आ गई है, जब मैं अपने आप को बुलंद समझता हूँ और मुझे लगता था कि कोई भी मुझसे बढ़कर नहीं हो सकता। मगर आज मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ, क्योंकि तुमने तो अपने गरूर को ऐसी हद तक पहुंचा दिया है जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। फिरौन ने इस बात को तारीफ समझकर सर ऊंचा किया और कहा कि यही तो एक बादशाह की पहचान होती है कि वह अपने आप को सबसे बुलंद समझे। शैतान ने ऐसा से जवाब दिया कि बाज औकात इंसान जब बुलंदी का दावा करता है तो वह दरअसल अपने अंजाम के करीब पहुंच रहा होता है, मगर उसे इस बात का एहसास नहीं होता। फिरौन ने इस जुमले को नजरअंदाज करते हुए कहा कि तुम बार बार अंजाम की बात क्यों करते हो? क्या तुम समझते हो कि मेरी ताकत किसी दिन खत्म हो सकती है? शैतान ने पुरसकून अंदाज में कहा कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया में हर चीज का एक वक्त होता है और जब वह वक्त आता है तो बड़े बड़े तख्त भी लरजने लगते हैं। ये सुनकर फिरौन कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, जैसे उसने इस बात को सुन लिया हो मगर मानने के लिए तैयार ना हो। फिर उसने कदरे सख्त लहजे में कहा कि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि मेरी तकदीर मेरे अपने हाथ में है। शैतान ने इस जवाब पर कोई बहस ना की, बल्कि ऐसा से कहा कि आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक अजीब एहसास हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, मगर तुम्हारी सरकशी देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहकाने के लिए किसी वसवसे की भी जरूरत नहीं रही। तुम खुद ही एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जो इंसान को अंधी गहराइयों तक ले जाता है, और यही वो लम्हा था
جب اس گفتگو کا رخ ایک نئی سمت کی طرف مڑنے والا تھا، کیونکہ اب شیطان کے دل میں ایک ایسی بات جنم لے رہی تھی جو اس ملاقات کو مزید حیران کن بنانے والی تھی۔ محل کے اس خاموش کمرے میں جب گفتگو ایک سنجیدہ رخ اختیار کر چکی تھی تو شیطان نے چند لمحوں تک فرعون کو خاموشی سے دیکھا، جیسے وہ اس کے غرور کی گہرائی کو پرکھ رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے تخت کے قریب آیا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، اے مصر کے بادشاہ، میں نے اپنی زندگی میں بے شمار انسان دیکھے ہیں۔ میں نے لوگوں کے دلوں میں تکبر کے بیج بوئے ہیں۔ میں نے بہت سو کو دھوکے میں ڈالا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں، مگر آج تمہیں دیکھ کر مجھے ایک عجیب حیرت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ تمہارا دعویٰ تو ان سب سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ تم نے تو اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کر لیا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر فرعون نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں غرور کی چمک پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہوں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، کیونکہ میری طاقت کو سب نے دیکھا ہے اور میری حکومت کے سامنے سب جھکتے ہیں۔ شیطان نے ایسا سے سر ہلایا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب شاید تم نے کبھی خود سے نہیں پوچھا۔ فرعون نے حیرت سے کہا کہ کون سا سوال؟ شیطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہیں خدا کس نے بنایا؟ تمہیں یہ زندگی کس نے دی؟ تمہاری سانسوں کو کون چلا رہا ہے؟ اور تمہارے جسم کو یہ قوت کس نے عطا کی؟ یہ الفاظ سن کر ایک لمحہ کے لیے فرعون خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر فوراً ہی سختی آ گئی اور اس نے غرور سے جواب دیا کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا، بلکہ میں اپنی طاقت سے پہچانا جاتا ہوں اور میری عظمت کا ثبوت میری سلطنت ہے۔ شیطان نے اس جواب کو غور سے سنا اور پھر ایسا سے بولا کہ تمہاری یہی بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے، کیونکہ میں نے انسان کو گمراہ ضرور کیا ہے، مگر میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لے۔ میں نے لوگوں کو غرور میں مبتلا کیا، مگر تم تو اس غرور کو ایسی انتہا تک لے گئی ہو جس کا تصور بھی کم لوگ کرتے ہیں۔ فرعون نے اس بات کو چیلنج سمجھ کر کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر حیرت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میرے اندر وہ طاقت نہیں دیکھ سکتے جو مجھے دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ شیطان نے تجسس سے پوچھا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو تمہیں اتنا یقین دلاتی ہے؟ فرعون نے تخت سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے اور دور پھیلے ہوئے شہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ شہر، یہ لشکر، یہ خزانے، یہ لوگ جو میری مرضی کے تابع ہیں، یہی وہ طاقت ہے جو میرے اندر ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں۔ شیطان نے اس منظر کو دیکھا اور پھر ایسا سے ہنسا، مگر اس ہنسی میں خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب حیرت تھی۔ اس نے کہا کہ اے فرعون، میں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا تھا اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، مگر آج تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے تو سرکشی کی حد پار کر دی ہے جس تک میں بھی نہیں پہنچا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا، مگر میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں۔ یہ سن کر فرعون نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میری طاقت کو کم سمجھ رہے ہو۔ میرے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہارے اندر نہیں، اسی لیے تم میری بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ شیطان نے سنجیدگی سے پوچھا کہ وہ کون سی قوت ہے؟ فرعون نے غرور سے جواب دیا، وہ قوت یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اور جو شخص کبھی نہ جھکے وہی اصل میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ شیطان نے چند لمحوں تک اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس نے ایسا سے کہا کہ تمہاری یہی ضد تمہیں ایک ایسے راستے پر لے جا رہی ہے جہاں انسان اپنے آپ کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے۔ تم نے اپنی طاقت کو اپنی ذات کا کمال سمجھ لیا ہے اور یہی وہ دھوکہ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ شاید تم اسے سننا پسند نہ کرو۔ فرعون نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شیطان بھی نصیحت کرنے لگا ہے؟ یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ شیطان نے جواب دیا، ہاں یہ عجیب ضرور ہے، مگر سچ یہی ہے کہ کبھی کبھی گمراہ بھی کسی اور کی گمراہی کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اے فرعون، یاد رکھو، انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکتا کہ اس کی زندگی اور اس کی طاقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اپنے دل سے غرور کو نکال دو تو شاید تم اس حقیقت کو سمجھ سکو،
مگر فرعون نے فوراً ہی سر جھٹک کر کہا، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، کیونکہ میری طاقت ہی میری پہچان ہے اور یہ مجھے سب سے بلند بناتی ہے۔ شیطان نے یہ جواب سن کر گہری سانس لی اور جیسے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جب انسان اپنے غرور میں اس حد تک ڈوب جائے تو پھر اسے کسی دلیل سے سمجھانا ممکن نہیں رہتا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس گفتگو کا انجام ایک ایسی عبرت بننے والا ہے جسے آنے والے زمانے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شیطان نے جب فرعون کی ضد اور غرور کو اس حد تک بڑھا ہوا دیکھا تو وہ چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ محل کے اس وسیع کمرے میں ایک عجیب سی سنجیدگی پھیل گئی اور باہر رات کی تاریکی ایسا ایسا شہر پر اترنے لگی۔ دور دریائے نیل کی لہریں ہلکی آواز کے ساتھ بہہ رہی تھیں اور محل کے چراغوں کی روشنی دیواروں پر لرزتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیطان نے ایسا ایسا فرعون کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر وہی سخت غرور اور خود اعتمادی قائم تھی، جیسے وہ دنیا کی ہر حقیقت کو اپنے اختیار میں سمجھتا ہو۔ شیطان نے گہری آواز میں کہا، اے مصر کے بادشاہ، میں نے تم سے جو باتیں کی وہ اس لیے نہیں کی کہ میں تمہاری طاقت سے ڈر گیا ہوں، بلکہ اس لیے کی کہ میں نے تمہارے اندر وہ غرور دیکھا ہے جو انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جاتا ہے۔ میں نے صدیوں سے انسانوں کو بہکایا ہے، انہیں مختلف راستوں پر ڈالا ہے اور بہت سو کو یہ یقین دلایا کہ وہ سب سے بہتر ہیں، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے خود حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ تم نے غرور کی وہ حد عبور کر لی ہے جس تک اکثر لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ فرعون نے اس کی بات سن کر بے پرواہی سے کہا، تم بار بار اسی بات کو کیوں دہراتے ہو؟ اگر میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیونکہ میری سلطنت اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ شیطان نے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، سلطنت اور طاقت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، وقت بدلتا ہے اور وہ لمحہ بھی آتا ہے جب سب سے مضبوط تخت بھی ہلنے لگتے ہیں، مگر انسان اپنے غرور میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فرعون نے سخت لہجے میں کہا، میں ایسی باتوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ میری طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ شیطان نے یہ سن کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو کہ آج تمہیں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، مگر یاد رکھو کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو وہ ہمیشہ کے لیے اس مقام پر نہیں رہ سکتا۔ پھر اس نے ایسا سے کہا، میں نے تمہیں ایک نصیحت دی تھی کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو اور سوچو کہ تمہیں یہ زندگی اور یہ قوت کہاں سے ملی ہے، مگر تم نے اس بات کو سننا پسند نہیں کیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی تقدیر کا راستہ خود چن لیتا ہے۔ فرعون نے غرور سے کہا کہ میری تقدیر میرے اپنے ہاتھ میں ہے اور میں اسے بدلنے نہیں دوں گا۔ شیطان نے گہری سانس لی اور بولا، انسان اکثر یہی سمجھتا ہے مگر حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر اس نے چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اے فرعون، آج کی اس ملاقات نے مجھے ایک عجیب احساس دیا ہے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، مگر تمہیں دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم نے غرور کے راستے پر خود ہی اتنی دور سفر کر لیا ہے کہ تمہیں کسی کے وسوسے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ تم اپنے دعوے اور اپنی ضد کے ساتھ ایک ایسے انجام کی طرف بڑھ رہے ہو جو تاریخ میں ایک مثال بن جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے بے اعتنائی سے ہاتھ ہلایا جیسے اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس نے کہا، لوگ ہمیشہ طاقتوروں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر آخر میں وہی ہوتا ہے جو طاقتور چاہتا ہے۔ شیطان نے اس کے چہرے کو آخری بار غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، شاید تم یہی سمجھتے ہو، مگر وقت آنے پر حقیقت خود ظاہر ہو جاتی ہے اور اس وقت انسان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہتا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھو آج کی جو باتیں میں نے تم سے کی وہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں کی تھیں، بلکہ اس لیے تھیں کہ کبھی کبھی سرکش کی راہ پر چلنے والا بھی کسی اور کی سرکشی کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ یہ کہہ کر شیطان ایسا ایسا پیچھے ہٹنے لگا اور چند لمحوں میں اس کا سایہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ فرعون اپنے تخت کے پاس کھڑا کچھ دیر تک خاموش رہا، مگر اس کے دل میں غرور کی وہی آگ جلتی رہی اور اس نے ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ وقت گزرتا گیا اور دنیا نے دیکھا کہ جب انسان اپنے تکبر میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا انجام عبرتناک بن جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اس پوری ملاقات سے سامنے آتی ہے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور جب دل حقیقت کو ماننے سے انکار کر دے تو نصیحت بھی
بے اثر ہو جاتی ہے۔